मेरी ज़ौजा मेरी बात को समझें, मेरी तबीयत को जानें, इसके बावजूद हमारी नहीं बन रही। पिछले 5 महीनों से हमारी बातचीत ही नहीं हो रही। बहुत खुशकिस्मत है भाई, दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं, और क्या चाहिए आपको यार। इस सिलसिले में अगर आप कोई हिदायत कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं दूसरी शादी भी करना चाह रहा हूं मगर मेरे वालिदैन राजी नहीं हो रहे। मोहम्मद रेहान भाई, दूसरी शादी का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि 6 महीने से चुप बैठे या 12 महीने चुप बैठे। बीवी से ताल्लुकात अच्छे हैं बुरे हैं, वो तो एक बिल्कुल एक अलग मैटर है, तो मेरे अलग से बयानात हैं, वो तो अदल की ताकत है, तो आप दूसरी कर सकते हैं। वालिदैन का राजी होना जरूरी नहीं है इसमें, ये तो अल्लाह की इजाजत है। इसमें शर्त यह है कि दोनों बीवियों के हुकूक अदा करें। हुकूक अदा कर सकते हैं तो 2 के बजाय 4 कर लें, हुकूक नहीं अदा कर सकते तो 2 क्या 1 की भी इजाजत नहीं। रहा ये मसला कि आपके और आपकी वाइफ के दरमियान मोहब्बत कैसे पैदा हो, तो देखें वो मशहूर मकूला है ना, ताली दोनों हाथों से बचे। तो आपको आपकी वाइफ आपकी तबीयत को नहीं समझ पा रही हैं तो उनको भी यही शिकायत होगी कि आप उनकी तबीयत को नहीं समझ पा रहे। तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ अपने हुकूक से दस्तबरदार होना पड़ता है, कुछ अपने मिजाज को कुचलना पड़ता है, तो और कुछ सामने वाले को चाहिए वो अपने मिजाज को दाएं बाएं करे। अगर दोनों में ही अकड़ होगी, दोनों ही ढीठ बन के अपने मिजाज पे अकड़े हुए होंगे तो फिर नहीं बन सकता मामला। थोड़ा सा आदमी को वाइफ की तबीयत का ख्याल करना पड़ता है और अपने मिजाज से थोड़ा सा अपने मिजाज को चेंज करना पड़ता है। तो आप पूरी कोशिश अगर इसी की करेंगे कि आपकी वाइफ आपकी तबीयत को समझ जाए तो शायद कामयाबी ना हो। कुछ अपनी तबीयत समझा दें और कुछ अपनी तबीयत को चेंज कर लें बेगम के हिसाब से, कुछ कंप्रोमाइज करेंगे। बेगम को भी यही चाहिए कि वो भी 100% अपनी तबीयत आप पे मुसल्लत ना करे, बल्कि कुछ आप को उसकी रियायत करें और वो आपकी रियायत कर ले, कुछ वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर ले। तो ये लचक जब तक नहीं होगी तो ये मामला चलता नहीं है, कहीं भी नहीं चलता। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यग़लिबनल करीम वला यग़लिबु अलैहिन्ना इल्लल लईम। अगर आप ये चाहते हो कि बेगम को मुकम्मल अपना ताबे बना लो, बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह वो हो जाए और जैसे आप चाहते हो वैसे ही चले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। ये नबी की हदीस है, यग़लिबना वो क्या है कि यग़लिबनल करीम वला यग़लिबु अलैहिन्ना इल्लल लईम। बहुत ही कोई कमीना होगा जो मुकम्मल हावी हो जाएगा, 100% फिर उसी के हिसाब से चलेगी। तो इसके लिए आदमी को कमीना बनना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ही घटिया बनना पड़ेगा उसको। तो और अगर कोई इज्जतदार आदमी हो तो उसे थोड़ा सा बेगम से दबना पड़ता है उसको, और थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अपने मिजाज को दाएं बाएं करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इज्जतदार रहूं, करीम रहूं और थोड़ा सा मगलूब रहूं, ये मुझे ज्यादा महबूब है कि मैं लईम बन जाऊं, काबिल मलामत बन जाऊं और मैं घर वालों को मुकम्मल जो है वो 100% अपने कंट्रोल में ले लूं। तो ये कितनी जबरदस्त तरगीब दी है घर बसाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन पे कंप्रोमाइज नहीं होता, ठीक है ना। कुछ बातें तो बीवी की ऐसी होती हैं जो आदमी बर्दाश्त, वो नामुमकिन है, कोई भी शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जनरली जो घरों में बातें चल रही होती हैं तो उसमें मर्द को अल्लाह ने हौसला चूंकि ज्यादा दिया है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को तरगीब दी है बर्दाश्त कर के थोड़ा सा बीवी से दब के रह लो। तो लेकिन ये इज्जतदार आदमी दब जाता है। आप कह सकते हैं यार मैं ताकतवर हूं, मैं बेगम के सामने दब के रहूं, ये कौन सा मैं ताकतवर हूं। तो देखें ताकतवर आदमी जो है ना अपने जैसे से लड़ता हुआ अच्छा लगता है। बाहर निकलें, अपने जैसा कोई नजर आए तो उसे पकड़ के कूट दें आप और उस पर गालिब आ जाएं, बिला वजह नहीं, कोई वजह हो तो फिर लोग तारीफ करेंगे यार माशाल्लाह महल्ले का बदमाश है। और कमजोर के को बिल्कुल ही दबा देना, बिल्कुल उसको ऐसे रिमोट कंट्रोल की तरह आप उस पे आपको जो है ना इख्तियारात हासिल हो जाएं, तो ये मर्द की मर्दानगी नहीं है, ये यानी लड़ने का मैदान नहीं है घर। मकसद मेरा ये सब बातें बताने का। तो इसलिए थोड़ा सा आप ज़र्फ पैदा करें, अपना बड़ा करें ज़र्फ। छोटी मोटी बातें बेगम की होती हैं, वो आपकी तबीयत समझ नहीं पा रही है, वैसे खाने पीने के मामले में आपकी क्या चाहते हैं नहीं समझे तो छोड़ा इग्नोर करो, जाने दो, ठीक है ना। कि भाई बेसिक चीज है, भाई आपको औलाद दे रही है, टूटी फूटी तरबियत हो रही है और आपकी मर्जी के बगैर वो घर से बाहर नहीं जाती, ठीक है ना। ऐसे शख्स से बातचीत नहीं करती जो आप चाहते हो कि जो नबी ने बुनियादी हुकूक बताए वो यही है कि आपकी मर्जी के बगैर घर में किसी को आने ना दे और आपकी मर्जी के बगैर किसी से ताल्लुक ना रखे। और तीसरी बात क्या है कि जब आप जो है ना वो आपके यानी इफ़्फ़त और पाकदामनी का जरिया बने। तो ये सब चीजें मोटी मोटी हैं, अगर इस पे चल रही है तो फिर ये तबीयत वबीयत शादी के बाद सब बेकार की। हर जो आदमी जिनके मिजाज होते हैं ना, मेरा मिजाज ऐसा है, मैं इस मिजाज पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, तो वो दुनिया में कहीं भी आप जब जॉब करते हैं तो आपको बॉस आपके मिजाज का थोड़ी मिलता है, वो उल्टी उल्टी बातें कर रहा होता है, आदमी को दबना पड़ता है बॉस के सामने, क्यों? जॉब बचाने के लिए। तो इसी तरह मेरे भाई घर बचाने के लिए भी कुछ थोड़ा सा लचक पैदा करनी पड़ती है, अपने उसूलों को थोड़ा सा दाएं बाएं करना पड़ता है। घर में और बाहर के माहौल में बड़ा फर्क होता है। हर आदमी घर के बाहर बदमाश होता है, घर में जाके थोड़ा सा बदमाशी खत्म करनी पड़ती है। हाँ, कोई नाकाबिले बर्दाश्त मामला हो जो बिल्कुल ही जैसे मैंने बताया ना, बास ख़वातीन शोहर के माँ बाप को गालियां दे रही हैं, वो तो इस तरह की कोई खतरनाक नौबत हो तो फिर एक अलग बात है। उसको फिर शरीयत ने जो बताया है, शरीयत ने बताया कि दोनों तरफ के खानदान वाले बैठ के मसला हल करें। नहीं हल होता तमीज से अलहदगी। लेकिन आपका मसला मुझे ऐसा मालूम नहीं होता, अलहदगी तो बहुत ही देखो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। लिबास का मतलब ही एक दूसरे के राजों पे पर्दा डालना। ये मेरा ख्याल है उनकी बात कर रहे हैं, ये जो अभी डॉक्टर आमिर लियाकत का जो चल रहा है ना मीडिया पे,
کسی شخصیت کا نام لے کے اس پہ رد کرنا یا اس کی تعریف کرنا یہ تو بڑا نامناسب کام ہے. نہ انسان رد کر سکتا ہے, نہ جنرلی ایک اصولی بات کر دیتا ہوں میں. جزاک اللہ. پچھلے جمعے میں نے روزہ رکھا تھا ویسے ہی نفلی, تو بیان میں نا پاور ہی نہیں تھی, بیان ایسا بجھا بجھا ایسا ہوا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جمعے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ویسے بھی حدیث میں مجھے تو چھٹی کی وجہ سے نا, تو آج پراٹھے کھا کے بیٹھا تھا نا, آج بڑا ٹائٹ بیان ہے, چیخ بھی رہا تھا, زور بھی لگا رہا تھا. تو روزے سے نا آدمی بالکل بجھا بجھا ہو جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے عامر علاقے صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, میرا خیال کا یقین ہے انہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کی شخصیت پہ بات نہیں کرتا, نہ ڈاکٹر عامر لیاقت پہ, نہ اس کی جو طلاق یافتہ یا خلا یافتہ خاتون ہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا کوئی. میں اصولی بات, کیونکہ ایک ویڈیو تو پھیل گئی ہیں, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں اصولی بات, اس پہ رکھ کے ہر آدمی کو پرکھا کریں آپ. نہ مرد کو اس کی اجازت ہے کہ اپنی بیوی کی بند کمرے کی تصویروں کو وائرل کرے, وہ یہ بھی بےہودہ حرکت ہے. آپ کی بیوی ہے, آپ گھر میں رہیں, اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں, بند کمرے میں جو مرضی کرنا ہے کریں. آج کل ہمارے یہاں جو لبرل پنا پھیل رہا ہے نا بہت تیزی کے ساتھ, اپنی بیگم کی, یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. یہ صرف کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے. شادی کرتے ہی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالتے ہیں لڑکے, شو مارنے کے لیے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میری وائف دیکھو کیسی ہے. یہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگ سمجھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا براڈ مائنڈ ہے یار, بھابھی دکھا رہا ہے. یعنی کیونکہ یعنی اس کو ہم پر اطمینان ہے کہ ہماری سوچ بھی غلط نہیں ہے, ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے دنیا میں ٹھرکی ہوتے ہیں. آپ جب اپنی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالیں گے, اس کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, آپ آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, ہینڈ شیک کر رہے ہیں, یہ سب دنیا میں جائیں گی تصویریں, تو سارے کو غلط سوچ رکھیں گے. میں یہ الزام نہیں لگا رہا. عورت چھپانے کی چیز ہے, وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. دکھانے میں عورت کا نقصان ہے. اب جس کی بیوی خوبصورت ہے اس نے فیس بک پہ ڈال دی, سب ماشاءاللہ ویل ڈن, بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہے, کتنی اچھی جوڑی ہے. جس کی خوبصورت نہیں ہوگی وہ یا تو تصویر ڈالے گا نہیں ڈالے گا تو لوگ کہیں گے ہماری والی دیکھ لی, اپنی والی دکھا نہیں رہا, کیوں چھپایا ہوا بھابھی کو. دکھائے گا تو بعض دفعہ انسان کو ایک چیز پسند آ رہی ہوتی ہے, ساری دنیا کو نہیں آتی وہ پسند. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. 25 سال کے نوجوان شادی کر رہے ہوتے ہیں 35 سال کی خاتون سے, 40 سال کی خاتون سے, 50 سال کی خاتون سے, 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ فیس بک پہ ڈالے گا تو سب کے اچھے تبصرے نہیں ہوں گے. کوئی بھی نہیں کہے گا بہت اچھا جوڑا لگ رہا ہے. بھائی وہ آپ کی انٹی لگ رہی ہیں, آپ بھانجے لگ رہے ہیں ان کے, یا بتیجے لگ رہے ہیں. تو اللہ نے ایک چیز کو چھپایا ہوا ہے. ہر آدمی کا معیار الگ ہے, میاں بیوی کے آپس کے معاملات الگ ہوتے ہیں. یہ دنیا پہلے سوچ لیں کہ عورت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے, یہ فیصلہ کر لیں. اللہ کہتا ہے چھپانے کی چیز ہے. دیکھو قرآن میں کیا آتا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا. دنیا کی زینت میں ایکسپوز کرنے کی چیز ہے. مال ہوتا ہے آدمی با کپڑے گاڑی ایکسپوز ہوتا ہے نا, نمایاں. لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ کرولا لے کے گھوم رہا ہے, کتنے کی خریدی ہے بھائی, بڑے آج تو کاٹن کلف لگا کے گھوم رہا ہے, کالن والا روچے کیے ہوئے, پینٹ کہاں سے لی تو نے, یہ کرتا کہاں سے خریدا, یہ شرٹ کہاں سے خریدی, عامر لیاقت سے کڑھائیوں والا کرتا ادھار لیا تو نے. لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح بیٹے ہوتے ہیں آدمی کے, باہر لے کے گھومتے ہیں, بیٹے نظر آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں داخل ہوئے, یعقوب علیہ السلام نے کہا نظر نہ لگ جائے, ایک دروازے سے نہیں جانا, ٹھیک ہے نا. اتنے لمبے چوڑے ترنگے اونچے قداور بیٹے. بیٹیاں دنیا کی زینت نہیں ہے, وہ گھر کی زینت ہے. تبھی قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زینت. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا, دنیا کی زینت. گھر کی زینت ہے وہ دنیا میں دکھانے کی چیز نہیں ہے, وہ گھر کی زینت ہے. محبت کرو اس سے, اللہ کی رحمت ہے, اس کو پالنے پر خوشخبریاں ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی بیوی بھی گھر کی زینت ہے, وہ دنیا کی زینت. بولتے کیوں نہیں, وہ نہیں ہے. اس کو مت ڈالو فیس بک پر دنیا کے سامنے, اس کو نمایاں کرنا ہی میری وائف ہے, ان سے ملی ہے. تمہاری وائف ہے, تم ہی مل لو ان سے بھائی, ہم اپنی وائف سے ملیں گے. سمجھ رہے ہو نا. لوگ اس کو لبرل پنا پھیلتا جا رہا ہے نا. گوروں میں جو آج طوفان بدتمیزی ہے, یہ ایک دم سے تھوڑی آیا تھا, پہلے تھوڑے تھوڑے براڈ مائنڈڈ ہوئے, پھر ہوتے 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 بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے. اب وہاں اگر کسی کی وائف کسی سے ناجائز تعلق رکھتی ہے تو تھوڑا سا جرمانہ ہوتا ہے, پینلٹی ہوتی ہے, 100-200 روپے کو جرمانہ لگتا ہے, اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی دکھانی ہے یا چھپانی. چھپانی ہے تو بھائی پردہ کرانا ہے, دکھانی ہے تو پھر آپ کو بیوی بھی ایسے ہی چاہیے ہوگی. پھر اس طرح کی جب وائف ملتی ہے انسان کو تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کے سامنے کیا ہو رہا ہے. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا, خاتون کا. مجھے فون کیا انہوں نے کہ میرا میاں کے اتنے تعلقات ہیں لڑکوں سے, سوری لڑکیوں سے. شکر ہے ابھی لڑکوں والا ہمارا سیٹ اپ شروع نہیں ہوا. یورپ میں تو اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے نا, یورپ میں مسئلہ ہو گیا ہے کہ والدین اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے فیمیل چاہیے آپ کو,
رشتہ ہم میلز میں تلاش کریں یا فیمیلز میں تلاش کریں. لڑکا بتاتا ہوتا ہے مجھے تو وسیم بھائی پسند ہے, بھائی میں نے تو ستار سے وہ یہ سیٹ اپ وہاں چل پڑا ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اتنی بےہودگی نہیں ہے. جب بیٹا کہتا ہے شادی کرنی تو فوراً دماغ یہی جاتا ہے کہ بھائی کسی لڑکی سے ہی کرنی ہوگی. تو اب ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, ان کو چاہیے ماڈرن آدمی, گھمائے پھرائے, پردے کی پابندیوں سے آزاد کرے, لبرل ہو, برقعے کی بات ہی نہ کرے, دوپٹے کی بات ہی نہ کرے, وہ گھماتا پھراتا. دیکھو خواتین نا مولویوں سے ڈرتی ہیں. ہماری کوئی ریلیٹو خاتون ہے, انہوں نے اپنی کسی فرینڈ کا بتایا, کہتی ہیں کہ اس کو میں نے کہا کہ کسی عالم سے شادی کرو, تو وہ خاتون کہتی ہے نہیں عالم سے نہیں, وہ تو ایسے بند کمرے میں بند کر دیں گے اور ایسے بالکل دنیا کی ساری انٹرٹینمنٹ ختم. تو یہ ہماری خواتین کے نا دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے. بھائی اسلام نے کوئی منع نہیں کیا عورت کو تفریحی مقامات پہ لے جانے سے. جائز تفریحات جتنی بھی ہیں, نہ کوئی عالم اس سے روکے گا نہ کوئی دیندار اس سے روکے گا, اور اگر روکے گا تو غلط کرے گا. صرف اتنی پابندی اسلام لگا رہا ہے کہ بھائی جوان عورت کسی غیر مرد کے سامنے نہ آئے, بس اتنی پابندی. اور مذہبی آدمی بھی اتنی ہی پابندی لگانے کا مجاز ہے, اس سے زیادہ پابندی وہ بھی نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو غلط کر رہا ہے نا, مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے. اتنی پابندی بھی اگر نہیں برداشت ہوتی نا خواتین سے, تو پھر یاد رکھو جس مذہب نے آپ پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں اسی مذہب نے آپ کے شوہر پہ بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں. وہ بھی مذہب کی پابندیاں ہیں. اگر آپ مذہب کی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ کا میاں بھی پھر آزاد ہے, وہ بھی مذہبی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ بھی لڑکیوں سے ہنس کے باتیں کرے گا. وہ آپ کی بہن جب آئے گی نا سالی, اس سے ہا 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 ہو کر کے بات کرے گا. فری ہوگا بہت زیادہ. آپ کو تکلیف ہوگی میری مجھ سے تو آج تک اتنا فری نہیں, بہن سے کیوں فری ہو رہا ہے. آپ جب اسے منع کرو گی بھائی یہ تمہاری کیا لگتی ہے, تو وہ کہے گا وہ تمہارا کیا لگتا تھا. نہیں آئی بات سمجھ میں. تو بے دین آدمی کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں کہ باؤنڈری کھینچے وہ, کہ میری باؤنڈری یہاں تک ہے اور میری بیگم تمہاری باؤنڈری یہاں تک. کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو کلچر میں تو میرے بھائی ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا دونوں کیا ہے, برابر ہے. لوگ انٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلموں میں ہیروئنس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں, اور دفتروں میں لڑکیوں سے جو طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں مچا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں ہو کیا رہا ہے ہمارے میں. اب تو ایسے اعتماد ختم ہو رہے ہیں. میں تو اب فون اٹھانا چھوڑ دیا نا میں نے, لیکن اب لوگ خود سے آ رہے ہوتے ہیں دفتر میں چل کے اپنے گھریلو مسائل. اب میرے بھائی وہ پرانے زمانے کے مسئلے تھے, ساس بہو کے جھگڑے, اب بڑے خطرناک ڈینجرس مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں, وہاں وہ موبائل نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ان سے گپ شپ ہوتی ہے, شادی کے بعد بھی ان کے نمبر انہوں نے سیو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کلاس فیلو کی شادی کسی لڑکی سے ہو گئی, بیوی کوئی اور ہے, سلام دعا اپنی کلاس فیلو سے ہو رہی ہے. اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی, لیکن سارے نمبر اس کے پاس اپنے کلاس فیلوز کے سیو ہیں. گپ شپ کس سے ہو رہی ہے, ان سے ہو رہی ہے. پھر کیا ہو رہا ہے, میاں گھر آیا تو فون یوں کر کے گھما دیا انہوں نے, یوں گھما دیا. اس کو اور شک ہو گیا کہ یار یہ گھمایا کیوں ہے, اور جب بیگم نے شوہر کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو شوہر نے ٹن مارا, موبائل کو یوں گھما دیا. اتنی بدگمانیاں یار. یہ پہلے ہوتا تھا, پہلے یہی ہوتا تھا یار, چائے کا نہیں پوچھتی, آٹا نہیں گوندتی, کھانے کا نہیں پوچھتی, میرے ابا کا خیال نہیں کرتی, میرے ماموں کو نہیں پوچھتی. یہ مسئلے تھے پہلے, یہ قابل برداشت تھے. اب جو ہو رہا ہے یار, یہ تو اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے. شادی کا جو بنیادی مقصد تھا وہی فوت ہو رہا ہے. یہ خطرناک. اس لیے میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, خدا کے بندو, شادی میں صرف خوبصورتی مت دیکھو, گھریلو عورت سے نکاح کرو, پاک دامن عورت سے نکاح کرو. بیوی میں گرل فرینڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کل تمہارے اس بیوی سے بچے ہوں گے, تمہیں اگر اس پر اعتماد نہیں ہوگا تم کیسے زندگی گزارو گے. اور عورت کو اگر شوہر پہ اعتماد ہی نہیں ہے, وہ ٹھرکی ہے ایک نمبر کا, وہ دفتروں میں لڑکیوں سے الگ باتیں کر رہا ہے. یہی تو مسئلے چلے ہیں نا ان کے, جو آج یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں, ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے. یہ جو بھی محترم کا قصہ سامنے آیا, انہوں نے پرچی دی ہے جن کے بارے میں مجھے, تو کیا ہے, ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا ہے. تو یہ اعتماد ہی میاں بیوی کی آخری وہ ہوتی ہے. یہ بھی ختم ہو جائے تو اب یہ صرف تکلف کا رشتہ قائم رہتا ہے, اس کے علاوہ اب کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا. تو اس لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں, اپنے حال پہ ترس کھاؤ. جب نکاح کرنا ہو گھریلو لڑکی تلاش کرو, وفادار لڑکی, باپ کے گھر سے نکل کے کہاں ہے, آپ کے گھر میں. اور خواتین سے بھی گزارش کر رہا ہوں, ماننا ہے مانو, نہیں تو جاؤ تمہاری جو مرضی کرو. ابھی تمہاری سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی, تمہیں ماڈرن لڑکا چاہیے, تمہیں ایسا چاہیے انگلش, تمہیں سینما گھروں میں فلمیں دکھائے لے جا کے, اور جناب دوستوں سے ملائے تمہیں. جب وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے, تمہاری سہیلیوں سے بھی وہ ملے گا. اور اگر مل رہا ہے تو پھر بھی نیک ہے, تمہارے سامنے مل رہا ہے, چھپ چھپ کے پتہ نہیں کتنوں سے مل رہا ہوگا. بدگمان نہیں کر رہا میں خواتین کو اپنی میاؤں سے, لیکن یہ تو ہوگا. وہ کہہ کے چلے گئے دنیا سے, انہوں نے آخری بات یہی کہی تھی, اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. اس لیے تاکہ اس بات کو لوگ کیا کر لیں, نوٹ کر لیں, یہ تو ہوگا. تو عزت دار آدمی, قرآن کے الفاظ دیکھو نا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات,
वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। कितनी प्यारी आयत है। पाकीज़ा मर्दों को रग़बत होती है पाकीज़ा औरतों में, पाकीज़ा औरतों को रग़बत होती है पाकीज़ा मर्दों में, और नापाक मर्दों को रग़बत होती है नापाक औरतों में, नापाक औरतों को रग़बत होती है नापाक मर्दों में। कुरान ने 2 और 2 4 की तरह बात वाज़ेह करी। आपको जिस किस्म की लेडीज में रग़बत हो रही है, इस बात का कभी इम्कान है, खुदा न ख्वास्ता मैं किसी शख्सियत पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हर आदमी को मैं अपने से बेहतर समझता हूं, लेकिन उसूल और ज़ाब्ते की बात कर रहा हूं कि आपको अगर रग़बत गलत औरतों में हो रही है, ये इसकी अलामत है आप खुद क्या है, गलत है। और किसी औरत को रग़बत अगर गलत आदमी में हो रही है, इट मीन्स कि ये औरत क्या है, ये भी गलत है। तो अपने घरों को बचाओ, पाकीज़ा औरतों से निकाह किया करो, और औरतों से भी कहता हूं कि इंसान के बच्चों से शादी किया करो। घरेलू घर फिर भी टूट सकते हैं, मिजाज नहीं मिलते बाज दफा, वो तो नॉर्मल है ना, हमेशा से कोई शादियां कामयाब होती हैं, कुछ नाकाम होती हैं, लेकिन आज जिन बेसिस पे तलाक़ें हो रही हैं वो बहुत डेंजरस बेसिस हैं। पहले जमाने में ऐसा नहीं हुआ। पहले जमाने में मर्द बदअखलाक है तो औरत ने तलाक ले ली, बीवी खिदमत नहीं करती है, माँ को पूछती नहीं, इन बेसिस पर। अब तो अल्लाह की पनाह है भाई, ऐसे खतरनाक मामलात की बेसिस पे तलाक़ें हो रही हैं। जब आप बताओ मेरे पास ऐसे केस आएंगे, हम तो खून के आंसू रोने का दिल करता है। औरत कह रही है मेरा शौहर 10-10 लड़कियों से दोस्तियां लगाता है और मेरे सामने फोन पे लड़कियों से बात कर रहा होता है हंस हंस की, क्या गुजरती है उसके ऊपर। मैंने बताया ना, यूरोप से एक साहब का फोन आया कि मेरी वाइफ के लड़कों से दोस्ती है, यानी वो स्काइप पे वीडियो कॉल पे बात कर रही है, मैं मना कर रहा हूँ, बात नहीं मान रही। मैंने कहा यार जब तुम मना कर रहे हो कि फलां से बात ना करो, ये तो फिर बहुत बड़ा जुर्म है, तो फिर मेरा ख्याल है उसको डिवोर्स दे दो। कहता है यार मैं डिवोर्स दूंगा तो मुझे आधी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी उसको, करोड़ों रुपए के पैसों से, और बच्चे भी उसी के पास चले जाएंगे, तो मेरी बेटियां भी फिर यही कुछ सीखेंगी, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई ऐसा करो, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ले आओ सारी और फिर डिवोर्स दे दो। अच्छा कह रहे मेरे सामने हो रही है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मारूंगा तो फिर पुलिस आएगी, थप्पड़ मारने पर भी पुलिस है वहां पर, तो बेगम को थप्पड़ मारूंगा कौन आएगा, पुलिस आएगी। थप्पड़ क्यों मारा? अब पुलिस को बताओ कि भाई वो फलां से बात कर रही, पुलिस थोड़ी ये बातें मानने की, कह रहे थप्पड़ क्यों मारा। तो अब बेचारों की हालत आप खुद सोचो यार, आदमी क्या क्या करे यार ऐसे। तो मैंने कहा भाई मैं उसको बेचारे को मशवरा दे रहा हूँ, बहुत पुराना किस्सा है, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। मैंने उनसे कहा अपनी प्रॉपर्टी यहाँ ले आओ, फिर उन्होंने कहा नहीं अब ऐसा लॉ बन चुका है कि दुनिया में किसी भी बैंक में होगी ना, वहां से गवर्नमेंट उठा लेगी पैसा। तो अब मैं क्या कहता हूँ उसको, आप मुझे बताओ ना क्या क्या। मुझे यही आया ख्याल कि ज़रबुल हबीबी ज़बीबी, महबूब की मार किशमिश की तरह होती है। उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो काबिल तर्स था, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि शादी करने से पहले अब सोचो कि कहां कर रहे हो, समझते हो। शादी करने से पहले सोचो कि कहां कर रहे हो। अब वो पुराना वाला जमाना नहीं है, बहुत जमाना एडवांस हो गया, और मजीद चंद सालों में इतना एडवांस हो जाएगा कि आपकी सोच से आगे। तो अभी से जो जल्दी जल्दी कर लो, जो जो पर्दे वाली बाहया है उनको चारों को अपने निगाह में ले आओ, जल्दी जल्दी ना सबको, ताकि जितनी अच्छी अच्छी औरतें तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। और खवातीन से भी कहता हूँ जितने अच्छे अच्छे मर्द हैं अभी से बुक करा लो, बाद में ये मर्द क्या हो जाएंगे, शार्ट हो। सबकी 4-4 हो चुकी होंगी, तुम्हें फिर ढंग का आदमी नहीं मिलेगा, मर्द मार्केट से शार्ट है। तो जल्दी जल्दी खवातीन को भी चाहिए, जो जो अच्छे अच्छे आदमी लग रहे हैं, जो टिकटे की आंख मटक्के नहीं करते, लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं करते, शरीफ खानदान के, कमा रहे हैं, घर में जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करो, जहां मिले फौरन क्या करो, बोलो भाई शादी करो, खुद ही ऑफर कर दो, कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी औरतें जल्दी से निमट जाएं, फिर जो जिन्होंने बुराई की तरफ जाना है वो जाएं, दफा हमें क्या करना है उससे। तो एक पॉइंट की बात तो ये, हमें इन वाकयात से इबरत हासिल करनी चाहिए कि हयादार पर्देदार खवातीन से शादी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है मियाँ बीवी के मामलात में, ये डॉक्टर आमिर लियाकत की बात आई गई है तो मैं कर देता हूँ, चाहे कोई भी हो, देखो इनमें किसी को भी सच्चा ना करार दिया करो जब भी कोई इल्जाम लगा रहा हो। हमारे यहाँ ये होता है तलाक के बाद या मियाँ बीवी में जब इख्तलाफ होते हैं, शौहर बीवी पे जो मर्जी इल्जाम लगा दे लोग मान लेते हैं, औरत शौहर पे जो मर्जी इल्जाम लगा दे लोग मान लेते हैं। ये गलत है, आपके पास कोई दलील नहीं है किसी के सही या गलत होने की। एक औरत ने इल्जाम लगाया मेरा मियाँ यूं है तो मेरा मियाँ यूं है, आपको हमें नहीं पता तेरा मियाँ कैसा है, हम तेरे कहने से नहीं मानेंगे। तेरा मर्द कह रहा है मैंने इसको इसलिए तलाक दी, ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी, हमें क्या, हमने कोई, हमारे पास कोई गवाह नहीं है भाई। क्योंकि जब किसी का इख्तलाफ होता है, हमारे मुआशरे में उसूल ये है कि मियाँ बीवी दोनों अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे को जितना गंदा कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू मुआशरे में रहे हैं, अरबों में जब तलाक होती है ना, आप अभी भी सऊदी अरब जाके तहकीक कर सकते हैं, अरबों में जब डिवोर्स होती है तो क्यों दी, वो कहेगा मेरा मसला है भाई, हमारी बन नहीं रही थी मैंने तलाक दे दी। औरत से कहा जाए कि तुमने शौहर से तलाक क्यों ली, वो कहेगी भी मेरी बन नहीं रही थी, इससे ज्यादा वो आगे नहीं जाते। तो लोग भी कहते हैं ठीक है भाई आप आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिले थे, अगर अलग हो गए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपका घरेलू मसला है। लड़की की भी फौरन शादी हो जाती है तलाक के बाद, मर्द को भी फौरन रिश्ता बोलो ना क्या हो गया मिल जाता है। लिहाजा उन्होंने एक दूसरे को जलील करने की, कीचड़ उछालने की चंदा जरूरत नहीं होती, अरबों में नहीं होती।
کتنے واقعات ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹو رہتے ہیں سعودی عرب میں, بتاتے ہیں یار وہ ڈیورس ہوئی. ہماری پھپھو نے بتایا ایک خاتون, عرب خاتون کو طلاق ہوئی, میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا بھائی تمہیں سنا ہے طلاق ہو گئی, تو کیا ہوا؟ کہہ رہے کچھ نہیں, بس وہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا, وہ دے دی ڈیورس, میں عدت کے بعد کہیں اور کر لوں گی, اتنا بڑا ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو کیوں دی تو نے, کیوں دی تھی اپنی بیوی کو؟ لوگ اس کا خون چوس لیتے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ میں معاشرے میں مجھ سے زیادہ گندا اور غلیظ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے, لہذا وہ اپنی عزت ہر آدمی کی نیچر ہے اپنی عزت بچاتا ہے, لہذا پھر وہ بیوی میں عیب نکالے گا. بھائی یہ تو ایسی عورت, توبہ, ایسی چڑیل کائنات میں اس سے زیادہ غلیظ عورت پیدا ہوئی نہیں ہے. اتنا گندا کرے گا نا اس کو, آدمی کہے گا کم بخت پہلے کیوں نہیں دی, اتنی لیٹ کیوں دی ہے تو نے, تو طلاق کیوں دی, چاقو کیوں نہیں مار دیا. عورت سے آپ پوچھیں گے, اس کو پتا ہے مجھ پہ طلاق کا دھبا لگ گیا. اب اگر میں نے کہا بھائی ہمارا مسئلہ تھا, بس نہیں رہ سکتے تھے ہم, اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تھے, علیحدگی ہو گئی, میں کہیں اور کروں گی, نہ نہ نہ, تم صحیح نہیں ہو تبھی تو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہوگا, ورنہ کس کو ہوتی ہے طلاق. اتنا اس کو رسوا کرتے ہیں اس بیچاری عورت کو, اس کی مجبوری ہے کہ اپنے شوہر پہ الزامات لگائے. سمجھتے ہو, یہ اس کی مجبوری ہے, کیونکہ اس کو اپنی, انسان کو اپنی عزت پہلے پیاری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے اپنا دفاع کرو, اور عورت تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی مجبور ہے, اس کو پتا ہے اگر میں نے شوہر پہ الزامات نہیں لگائے تو میری دوبارہ شادی نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے جب اتنا اچھا تھا تو طلاق کیوں دی اس نے تمہیں, اس کا مطلب تمہارے اندر برائی ہے. تو اس لیے اس کے ذمہ اب یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کو وہ گندا کرے. یہ ایسا تھا, وہ جتنے الزامات لگا سکتی ہے وہ لگاتی ہے. اور مزید سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر یہ عدالت کے ذریعے طلاق ہو رہی ہے تو پھر وکیل سمجھاتے ہیں عورت کو, وکیل سمجھاتے ہیں دیکھو تمہارا شوہر پہ جو ہے نا, کیونکہ کیس مضبوط کرنا ہے نا خلا کا, تو 2 نمبر آدمی ہے, تمہیں اس سے جان کا خوف ہے, یہ لکھ دوں, وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا, ہاں لکھ دو بھی قتل بھی کر سکتا ہے. اچھا نشہ بھی کرتا ہے, ہاں ڈال دے بھائی نشہ بھی کرتا ہے, کتنی چرس پیتا ہے, 10 پڑیا روزانہ ختم کر دیتا ہے. یہ وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو, مارتا بھی ہے, کوٹتا بھی ہے, لڑکیوں سے بھی ناجائز تعلقات ہیں, فحاشی بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. اتنا گندا کہ اتنا گندا تو شیطان نہیں ہے. ایک صاحب میرے سامنے کسی کی برائی کر رہے تھے, میاں بیوی میں طلاق ہوئی نا, وہ لڑکی والوں کی طرف سے تھے, تو وہ اپنے داماد کی برائی کر رہے تھے کہ ایسا ہے ویسا ہے, جو بہت زیادہ ہو گئی نا. میں نے کہا یار اتنا گندا میرا خیال ہے اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو فرعون سے بھی آپ نے آگے بڑھا دیا. میں نے کہا اتنے گندے جو ہے نا اتفاق سے بھی نہیں پیدا ہو سکتے, سمجھ رہے ہیں نا, یعنی اتنا گندا آدمی آرڈر پہ بنوایا تو شاید جا سکتا ہے کہ باقاعدہ آپ اس میں گند بھر بھر کے ایسی چیز ڈیزائن کرو, کسی کمپنی کو آرڈر دو. خود بخود جو پیدا ہو رہے ہیں نا نیچرل طریقے سے, وہ گندے ہوتے ہیں, وہ بہت برے بھی ہوتے ہیں, اتنے برے نہیں ہوتے, کوئی 2-4 تو خوبیاں ہوں گی نا اس کے اندر. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. تو وکیل پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ بھی الزام ڈال دو, مارتا بھی ہے, سگریٹ سے جلاتا بھی ہے, نشہ بھی کرتا ہے, لڑکیوں سے بھی تعلقات ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے پاس چونکہ فالتو ٹائم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, الحمدللہ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ ہم دنیا کے فارغ ترین لوگ ہیں. جب ہمارے سامنے میاں بیوی کے ایسے کیسز آتے ہیں, ہم کہتے ہیں لڑکی نے شوہر پہ یہ الزام لگائے, آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابے یہ تو ایسا ہے, ابے یہ تو ایسا, ابے اس کی بیوی نے تو خود بتایا کہ یہ کر رہا تھا, اس کی بیوی نے بتا دیا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح بتایا کہ غلط بتایا؟ نہیں بھائی, وہ تو روتے ہوئے بتایا اس نے. رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کوئی بھی کسی ٹائم پہ رو سکتا ہے. اسی طرح عورت پہ الزامات لگائیں گے, بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا یہ عورت ایسی ہے, اس کے میاں نے مجھے خود بتایا ہے. ابے تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس کا میاں سچ بول رہا ہے؟ اس کا تو اختلاف ہے, وہ تو جتنا جھوٹ بولے گا وہ کم ہے اس کے لیے, اس کو اپنی عزت بچانی ہے. آپ بتاؤ یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہوئی اور دونوں سیلیبریٹی ہوں اور دونوں کو ٹی وی پہ لا کے بٹھایا گیا, پہلے ان سے انٹرویو لیا, آپ نے کیوں طلاق دی, کہہ رہے ہیں یار بہت اچھی تھی, بہت نیک تہجد گزار تھی, اتنی نیک تھی کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. وہ یہ کہے گا؟ بولو نا. یہ ٹی وی چینل کی غلطی ہے کہ جب ڈیورس ہو گئی ہے آپ دونوں سے پوچھ کیوں رہے ہو کہ غلطی کس کی ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ بولو بھائی ہو گئی, دنیا میں بہت سے لوگوں کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, بہت سو کی ناکام, ختم قصہ, کہانی ختم. پھر عورت سے پوچھا جا رہا ہے, ایک کوئی مشہور سیلیبریٹی خاتون تھی, انہوں نے مجھ سے آ کے براہ راست ملی, مجھ سے چند سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے شادی کرنا زیادہ مشکل ہو گیا مفتی صاحب. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہماری شادی ہو جائے نا, اگر ناکام ہو جائے تو ہماری ایسی کی تیسی. اس نے کہا اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا, اب یہ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں کہ یار فرینڈ شپ رکھو, شادی نہ کرو. فرینڈ شپ ٹوٹتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سمجھتے ہیں نا, لیکن شادی ناکام ہوتی ہے تو اتنے الزامات لگتے ہیں کہ یہ فاحشہ ہوگی, اس لیے اس کے شوہر نے طلاق دی ہے, تھی تو نا اداکارہ ہی تھی نا, اداکارہ تو پھر ایسے ہی, اس طرح کے الزامات, اور پھر شوہر پہ بھی الزامات. تو اب یہ ٹرینڈ چلنے لگا ہے کہ یار یہ شادی وادی کے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر وہ کام جو آپ کو نکاح سے روکے, شریعت اس کو اپریشیٹ کرے گی, بولو نا.
دیکھو میں ایک مثال دے کے بات ختم کر کیا. طلاق کو مشکل بنا دیا. انہوں نے کہا جب بیوی کو طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. انہوں نے کہا یار ہم اگر نہیں بنی ہماری تو یہ تو بیوی تو ہمیں کھا جائے گی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ عورت تو ہمیں کھا جائے گی نا بھائی. اگر ہمارے مطلب کی نہیں نکلی, یہ ہمیں ستانا شروع کیا, ہمیں ٹارچر کرنا شروع کیا, ہم تو ڈیورس بھی نہیں دے سکتے, دیں گے تو آدھی جائیداد کھا جائے گی, تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو طلاق کو مشکل بنانے کا نقصان کیا ہوا؟ شادیاں مارکیٹ سے شارٹ. تو اگر ہم بھی طلاق کو مشکل بنائیں گے کہ طلاق دینے والے کے ذمے ہے کہ وہ پبلک کو بتائے کہ میں نے کیوں دی, اور طلاق لینے والی عورت کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں لی, اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں. تو قرآن کے الفاظ کیسے معجزانہ الفاظ ہیں, کتنا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. کیا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتے ہو. نہیں رجوع کرنا تو 2 آپشن ہے, محبت سے رکھو یا تمیز سے جدا کر دو. کیسے پیارا کلام ہے یا نہیں ہے. امساکم بمعروف, امساک کہتے ہیں روک لو, بیوی کو رکھ لو اچھے طریقے سے, الزامات نہیں لگانے, اس کا نان نفقہ اٹھانا ہے محبت سے. اگر یہ پاسبل نہیں ہے, تمہیں اندازہ ہوتا ہے یار ہماری نہیں بن رہی, تسریح باحسان, چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے. الزامات لگا کے نہیں چھوڑنا ہے, یہ الو کی پٹھی, یہ ایسی, یہ ویسی, یہ ایسی, یہ تو یہ نہیں کرنا ہے. تسریح باحسان, احسان کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عمدگی میں آخری درجے تک پہنچانا, یعنی اچھے بھی نہیں بہت اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے کہ ذرا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ عورت پہ آئے نہ معاشرے پہ آئے. عورت پہ سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن نے بیان کیا, مہر پورا دینا ہے, جو کچھ اس کو تحفے تحائف دے چکے وہ واپس نہیں لینا ہے. لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ دوبارہ رشتوں میں رکاوٹ بنے اس کے. کوئی تم سے آگے پوچھے کیوں چھوڑا, بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, طلاق یافتہ خاتون سے مرد شادی کرنا چاہتا ہے, پرانے والے سے رابطہ کرتا ہے, آپ نے کیوں طلاق دی, پرانا والا اتنا گندا کر دیتا ہے اس کو کہ اب اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی. پرانے والے کے ذمہ بولے بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزار لے. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں کھوپڑی میں آ رہی ہے, تو اس کو آسان بناؤ. امساکم بمعروف, تمیز سے رہو, تسریح باحسان. نہیں رہ سکتے تمیز سے جدا ہو جاؤ, ایک دم نہیں ہو جاؤ کہ آپ نے جا کے تمیز سے فوراً جدا ہو گئے. آپ لوگ جا کے تمیز سے جدا ہونے کا مطلب دونوں خاندان بیٹھیں, ان میں سلو کی کوشش کریں. جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں, کسی طرح نہیں بن رہی ہو, محبت سے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے ایسے تمیز سے کیا ہو جاؤ میرے بھائی الگ. لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا وہی ہوگا جو صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھیں, بچے میاں بیوی مل کے پالتے تھے. سمجھتے ہو نا بچے کیا ہوتے تھے؟ بول لو نا کیا جا رہا ہے یار. بچے میاں بیوی, ایک عورت کسی اور کے مرد کے نکاح میں ہے, بچوں کا نان نفقہ وہ اپنے پرانے والے شوہر سے لیتی ہے, بچوں کو ملنے کے لیے بھیج دیتی ہے اپنے ابا, پرانے ابا کے پاس. ٹھیک ہے نا, پرانے ابا کے پاس اتوار بھائی آج چھٹی ہے, بچے ابا کے پاس لائف کو انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے نا, بچے ایک دن ابا کے پاس گھومے, ابا نے دادی سے ملایا, چاچا ماما سے ملایا, شام کو لا کے بچے اما کے پاس چھوڑ دیے. اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, تو پھر جہاں مرضی رہیں وہ ابا کے پاس بھی رہ سکتے ہیں, اور ویسے بھی پھر تو پڑھ لکھ کے باہر چلے جاتے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. آسان بنانا چاہو گے بہت آسان ہے, مشکل بنانا چاہو گے بہت مشکل. کچھ دن پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا تو لڑکے کے ابا نہیں تھے مارکیٹ میں. میں نے کہا آپ کے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں. میں نے کہا اماں کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آپ کی اماں تو ساتھ ہی آئی ہیں, ابا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ابا اماں میں بچپن میں جب چھوٹا تھا علیحدگی ہو گئی تھی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ یعنی پھر یہ ہوا کہ ہم اماں کے پاس پلے, لیکن اماں ہمیں ابا سے ملاتی رہتی تھی اور ابا کے پاس ہم گھومتے پھرتے تھے. تو دونوں الگ الگ رہتے ہیں لیکن پالا ہم کو دونوں نے. تو اب جب شادی ہوئی ہے تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے, تو اب ابا ذرا پہنچ رہے ہیں, وہ الگ گاڑی میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن جو ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد ہو رہا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عورت کے ہاتھ میں بچے آ گئے, 20 سال ہو جائیں گے, باپ سے ملنے نہیں دے گی. ایک صاحب باپ آیا, کہتے ہیں میرا بیٹا 28 سال کے بعد آج مجھ سے ملا ہے, بیوی کو طلاق ہوئی تھی, لے کے بچے غائب کر دیے. اور پھر الٹا بچوں کو مائیں پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں, تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا. خود باپ کو باپ سے چھپایا ہوا ہوتا ہے, پہرے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور الزام کیا لگا رہی ہوتی ہیں؟ باپ نہیں ملنے آتا. ایک تو ظلم, اوپر سے وہ بلی بھی باپ کے اوپر ڈالتی کہ خود نہیں ملنے آتا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ سارا جاہلوں والے ہمارا کلچر بن چکا ہے. دیکھو ہمیں گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرے گی. ہمیں اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے سسٹم کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے, اپنے خاندانوں کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے. تو اگر گھر میں خدا نخواستہ خاندان میں, ابھی کل ہمارے ایک ریلیٹو کا فون آیا کہ میرے بھتیجے نے میری بھانجی کو طلاق دی ہے, تو خاندان میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اچھا کام نہیں کیا, ایک تو اکٹھی 3 طلاقیں دے کے, ویسے ہی بہت برا کام کیا ہے. لیکن اب جب ہو گیا ہے نا,
تو اس کو خاندان میں بڑا ایشو نہ بناؤ, آپس میں لڑائیاں نہ کرو, بولو یار یہ کام جب تک نہیں ہوا تھا تو روکتے ہم, جب ہو گیا ہے فائر نکل گیا ہے اب اس کو ہلکا لو, بولو کوئی بات نہیں یار نہیں بن رہی تھی, اس کی کہیں اور کر دیں گے, اس کی کہیں اور کر دیں گے. آپس میں بھائی بہنوں میں جھگڑا پیدا مت کرو, ورنہ تو ایسے جھگڑے ہوتے ہیں ساری زندگی بات چیت نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے بڑھانا چاہو کہ بہت بڑھ جائے گا. تو دو باتیں نکلی ہیں, ایک شادی کرو اچھے خاندانوں میں, پراپر عزت دار لوگوں میں, گھر بسانے والے لوگوں میں. دوسرا, اگر اس طرح کے کبھی خدا نخواستہ طلاق کے واقعات ہو جاتے ہیں تو مٹی پاؤ. کیا کرو؟ مٹی پاؤ. بولے کوئی مسئلہ, ان کا آپس کا مسئلہ تھا, مٹی پاؤ.